अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जितनी भी इस वक्त बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो अब देखने की ये ज़रूरत है कि उनकी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो प्रोसेस है अलायंस बनने का और कहीं जगह किसी जगह पर टूटने का भी, वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। PMLN इस वक्त लगता ये है कि एक स्प्री पर है कि वो नए नए अलायंसेस तलाश कर रही है, बल्कि बना रही है। आज ही की डेवलपमेंट्स आप देख लीजिए सिंध के अंदर जो हुई, और कल गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से। किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अभी तक ये कह रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अगले इलेक्शंस जीतेगी, उनके लिए पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो कि एक फीडिंग ग्राउंड रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या वहां पर कोई अपसेट कर सकेगी PMLN विद इट्स कोalition पार्टनर, या जो अलायंस बन रहे हैं। और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो किसी तरह की एक सियासी तन्हाई का शिकार हो रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात फर्क डालेगी कि जब ये दोनों गवर्नमेंट्स यानी कि दोनों पार्टीज PMLN और पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं होगी तो फर्क पड़ेगा? इन तमाम एवेन्यूज के ऊपर नाज़रीन आज डिस्कशन होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर जो मामलात चल रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके हवाले से भी आज बात होगी। गवर्नर सिंध का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के उसके हवाले से भी बात करेंगे। So, Hedi Saab. जी जनाब. I will not say we have a lot on the agenda. We always have it. ठीक. सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब पहले तो ज़रा यहाँ पंजाब में आ जाए ना, बल्कि कल जो बात हुई, कल की डेवलपमेंट से देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और ये गालिबन दूसरी मुलाकात थी इस स्टेज की। तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तो कहा कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है इलेक्शंस के लिए, आपको लगता है कि वहाँ ये सीट एडजस्टमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे? देखिए, आप पहले तो ओवरऑल देखें ना PMLN का स्ट्रेटजी क्या है। कोई एक साल पहले जबकि इमरान खान साहब ने यहाँ लाहौर में इतना बड़ा जलसा किया तो ऐसे लगता था कि सुनामी बिल्कुल आ ही गई, और ऐसे लगता था नून वाले सोए हुए हैं, ठीक है, और सुनामी आएगी इनको भी स्वीप कर जाएगी। मगर ये सोए हुए तो थे। उस वक्त इन्होंने दरवाजे अपने बंद किए हुए थे, बंकर करके अंदर बैठे हुए थे, जैसे कि हम ही हैं और क्या गम है, जब हम हैं तो क्या गम है। तो उसके बाद पता चला कि खान साहब आ गए और खान साहब ने आके नॉक 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 हुज देयर शुरू कर दिया। तो फिर ये उठे, फिर मियाँ साहब ने भी टाइट किया अपने आप को और निकले बाहर। और वो दिन और आज का दिन है कि ऐसी एक फ्लैट पोजीशन से उठ के नून जो है वो राइज कर रही है, और उसमें दरवाजे भी खुलते जा रहे हैं। जिन लोगों को वेलकम बैक की सोच भी नहीं थी उनको वेलकम बैक भी किया जा रहा है, और स्ट्रैटेजी सारी की सारी जो बन रही है वो इलेक्टेबल्स के ऊपर बन रही है। एग्जैक्टली बल्कि कौन किसकी कंस्टिट्यूंसी क्या है, क्लासिक धड़ा पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। कोई इसमें नई इनकलाबी सोच का इसमें कोई नामो निशान। सही, पावर पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स इमरान खान भी कर रहे हैं, मगर इनकी जो पावर पॉलिटिक्स है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, बरादरीज, कंस्टिट्यूंसीज, धड़ाज, ये वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें ये माहिर हैं। बिकॉज इनकी पार्टी जो है थ्रू आउट सिंस ज़ियाउल हक जमाना वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बनाया गया। और मियाँ साहब पॉपुलरिज्म की तरफ जब गए भी तो उन्होंने इसका साथ ना छोड़ा, इस पॉलिटिक्स का, ठीक है। अनलाइक भुट्टो इन द फर्स्ट इलेक्शन इन 70 और इमरान खान साहब के जो पहले इरादे थे, अब शायद क्या वो डिस्कस करते हैं। तो अब नजर ऐसे आ रहा है कि मियाँ साहब ने जहां जहां मौका मिल रहा है, जो मिल रहा है, अगर उनका ख्याल है कि ये कैंडिडेट अच्छा है और इसकी कंस्टिट्यूंसी है, इसका धड़ा है, उसको ले आए। ये जनरली हर जगह पर है इनका। दी होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलेक्शन कैंपेन इज टू विन द इलेक्शन। कोई प्रिंसिपल, कोई वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट। कोई टर्न कोट्स, कोई लोटे, वो लोट कोई टर्न कोट है, कोई लोटा है, कोई नॉन डिग्री होल्डर है, वो मियाँ साहब की पार्टी ने नहीं देखना। वो इलेक्शन कमीशन के खाते में फेंक दिया, वो निकालते नहीं निकालते। इनका ये काम है कि अगर जीत सकता बंदा लंगड़ा लूड़ा काड़ा भी हो तो ले लो, ठीक है, अगर जीतने वाला है तो ठीक। अगर नून के अंदर भी दस्ती साहब जैसे लोग निकल आते हैं तो अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक क्लासिक पॉलिटिक्स। उसके अलावा ही इज मूविंग इनटू सिंध, ही रियलाइजेज कि पंजाब इज नॉट इनफ, बिकॉज पंजाब में 3 या 4 वे फाइट हो गई तो बड़ा मसला बन जाएगा, मियाँ साहब का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अब उनके लिए सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, KP के अंदर
بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور انہوں نے سندھ سے شروع کیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ زرداری صاحب کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ سندھ ہے اور سدرن پنجاب ہے. زرداری صاحب کی کیلکولیشن یہ ہے سندھ اور سدرن پنجاب سے 60-70 سیٹاں میں لے گیا تو 10 بھی باقی سارے پاکستانی لے ہی جاؤں تو اللہ ہر طرح 90 تے پہنچ جاؤں گے تو باقی کوئی بھی 90 تے پہنچے گا. سو ایز دا پریزیڈنٹ ول ہیو ٹو کال اپون دا PPP ٹو فرسٹ پٹ ٹوگیدر این الائنس. اگر وہ فیل کرتے ہیں دین دا سیکنڈ پارٹی. تو ان کی سب کی یہ کوشش ہے کہ شوڈ بی دا لارجسٹ پارٹی. میجورٹی تو لگتا ہے کسی کو ملنی نہیں. ہاں لارجسٹ سنگل پارٹی. تو میاں صاحب اس سلسلے میں میاں صاحب نے سب سے پہلے جو اٹیک کیا تھا وہ زرداری صاحب کا ویک پوائنٹ تھا, وہ تھا سندھی نیشنلسٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھی نیشنلسٹ جو ایلیمنٹس تھے وہ زرداری صاحب اور PPP کے ساتھ ناراض تھے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ MQM کو بہت سی کنسیشنز دے دی, خاص طور پہ جو SPLG اور خاص طور پہ وہ جو آرڈیننس پاس کیا تھا اس کے اوپر بہت ناراض. انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جی اینی بڈی بٹ PPP اپنے مقاصد کو بڑھانے کے لیے MQM کے خلاف ان کا PPP چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے. تو پہلے تو انہوں نے فلرٹیشن کی نواز شریف صاحب کے ساتھ, مگر اس کے بعد ان ایلیمنٹس نے فنکشنل کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا. اب میاں صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ فنکشنل جو ہے ان کے ساتھ میاں صاحب الائنس بنا لیں, اور نیشنلسٹ اینڈ فنکشنل, پہلے نیشنلسٹ مرج ہو گئے یا الائنس بنا لیا فنکشنل کے ساتھ سندھ میں, اب انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ الائنس بنا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب نے ایک چنک آف دا ووٹ بینک سندھ میں جہاں انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں, جہاں ضروری نہیں PPP کا ووٹ ہے, سندھی ووٹ ہے, وہ دھڑا پالیٹکس مطلب سپلٹ ووٹ تھا, سپلٹ وہ ان کو میاں صاحب اکٹھا کر رہے ہیں. اور مرتضیٰ بھٹو صاحب مرج ہو گئے, اور وہ بھی بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی ممتاز بھٹو صاحب انہوں نے اپنی پارٹی مرج کر دی. اور جتوئی صاحب کی ایک آدھ پارٹی جو ان کے صاحبزادے شاید چلا رہے ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی ایک سیٹ جو ہے وہ بھی نون کے ساتھ ان الائنس. تو میاں صاحب ایون بیفور دی الیکشن ہیز ٹیکن پلیس وہ اپنی کولیشن الائنس جو گورننگ الائنس بنے گی واقعی اس کو تیار کر رہے ہیں, تگڑا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے اب KP میں گئے ہیں, وہ KP میں جا کے انہوں نے یا مولانا کے ساتھ بیٹھ گئے JUI. اچھا, میں یہ مولانا سے جانے سے پہلے یہاں پر ایک سوال ہے سندھ کے حوالے سے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ووٹ بینک تو شاید پہلے بھی تھا, وہاں پر سپلٹ تھا, چلے میاں صاحب نے اس کو اکٹھا کر دیا, نیشنلسٹ کو PMLF کو کچھ سیٹیں نکلتی تھیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میجر امپیکٹ ابھی بھی نہیں ڈال سکتا پیپلز پارٹی کے خلاف, میاں صاحب نہیں ڈال سکتے. ڈو یو ایگری ٹو دس, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات فرق ہیں؟ دیکھیے سندھ کے اندر میجر امپیکٹ اور مائنر امپیکٹ میں بہت تھوڑا فرق ہے, 1-2 سیٹوں کا میکسیمم فرق ہے. ایون ان دا بیسٹ آف سرکمسٹانسز جب حالات پرو PPP تھے پھر بھی فنکشنل نے اور انڈیپینڈنٹس نے اپنی سیٹیں نکالی, اس پہ کوئی شک نہیں, اور وہ پھر بھی نکالیں گے. اور اس لیے میاں صاحب کا وہاں جانا اس کے ساتھ شاید یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹا موٹا پنجابی سیٹلر وغیرہ کا جو ووٹ بینک ہے یا وہ لوگ جو PPP کے ساتھ خوش نہیں ہیں پرسنل لیول پہ, وہ شاید جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اینڈ آئی تھنک 1-2 سیٹیں اور شاید نکال لیں. مطلب یہ 1-2 سیٹیں بھی بہت سیٹیں بہت کروشل ہے. ہاں, یہ 1-2 سے مراد میری یہ کہ پچھلی لاٹ جو پہلے جو ہوا تھا ان ایڈیشن پہلے تو میاں صاحب نے 1 سیٹ بھی نہیں نکالی نا. آف کورس نون والوں نے 1 سیٹ بھی نہیں نکال سکے. ایسے ہی ہے نا, فنکشنل والے نکالے, انڈیپینڈنس نکالے, مگر میاں صاحب نہیں نکال سکے. اب یہ ہے کہ نون والے بھی اس ارینجمنٹ کے تحت 1 یا 2 سیٹیں نکال سکتے ہیں, اور وہ اگر پرانی اپنی 6-7 سیٹیں وہ نکال لیں تو 8-10 سیٹیں یہ نکال لیں آؤٹ آف دا سندھ, تو مطلب ہے کہ دیٹ مینس کہ زرداری صاحب جو 38-39 سیٹس کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں ٹوٹل سندھ میں 60 سیٹس میں سے, تو اس میں سے تو پھر آدھی رہ جائیں گی, مائنس ہو جاتی ہے نا, تو 30 ہی ملیں گی. تو اگر 35-38 سے 8 سیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں بٹوین MQM, فنکشنل, نون لیگ, انڈیپینڈنٹس, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ڈز لگے گا PPP کو. اس لیے PPP نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ الائنس ود دی MQM کہ اس کی بھی لمٹس ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا, تاکہ وہ نیشنلسٹ ایلیمنٹس جو ہیں جو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں فنکشن کو, ان کو روکا جائے اور اپنا نیشنلسٹ ایجنڈا جو ہے اس کو بڑھایا جائے. اسی لیے وہ آپ کو یاد انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. صحیح. اچھا, ایک یہ اس کے آگے سے کیونکہ ہم ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر کہ وہ جو ودرا ہوا ہے اور 1979 کا قانون آیا, کیا اس سے ریکیپچر کر کے پیپلز پارٹی. اب ذرا خیبر پختونخوا چلتے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی. مولانا صاحب کی آپ کی کیا انالیسس ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے, کس حد تک چل سکتے ہیں, الائنس ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے, یا ابھی بھی وہ کہتے ہیں نہیں میٹنگز ہوں گی, پارٹیز کمیٹیز بیٹھیں گی؟ دیکھیے, ایک خبر چلی تھی
کہ جی شاید JUI اور ANP کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے. یہ خبر چلی تھی. جب مولانا صاحب سے یہ پوچھا گیا تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک زمانہ تھا جب ANP اس وقت NAP ہوتی تھی اور مولانا صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب سربراہ تھے JUI کے. تو اس وقت JUI اور NAP کے الائنس تھا KP میں بھی اور بلوچستان پروونس میں بھی, اور دونوں نے مل کے دونوں جگہ پہ گورنمنٹس بنائی تھی. اور میں بات کر رہا ہوں 1970 الیکشنز کی, اور گورنمنٹس بنی تھی 1972 1973 میں. بھٹو صاحب سینٹر میں تھے اور پنجاب میں تھے, اور یہ دو مل کے الائنس کے طور پہ ان کی گورنمنٹ تھی. چیف منسٹر KP کا JUI کا تھا, اور ادھر چیف منسٹر جو تھا بلوچستان میں وہ NAP کا تھا. عطا اللہ مینگل ادھر تھے, ادھر ان کے تھے. تو عرض یہ ہے کہ اگر اس وقت ہی ہو سکتا تھا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے لوگوں نے تھوڑی سی اس کو ہوا دی کہ شاید یہ الائنس پھر بڑھنے جا رہا ہے. مگر ایسی صورتحال نہیں ہے. وہ زمانہ اور آج کل کے زمانے میں بڑا فرق ہے. اسپیشلی JUI انڈر پریشر ہے فرام وہ لوگ جو کہ طالبان کے لیے سمپتیز رکھتے ہیں, اور JUI کی جو کنسٹیٹیوئنسی ہے وہ اب عمران خان صاحب کو بیلنس میں توڑ رہی ہے. اس لیے ANP کے اپنے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. وہ کبھی بھی اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی, اس کو کبھی بھی اتنا پاور نہیں ملا. JUI جو ہے آن دی ادر ہینڈ یہ اٹس آل اوور. اس لیے JUI کا نون کے ساتھ الائنس بنانا, اور ڈونٹ فرگیٹ JUI اور نون کا الائنس پہلے بھی ایک نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھا بفور مشرف's ایڈوینٹ. اور تو JUI تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جب وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں, ادھر بھی کر لیتے ہیں. مولانا فضل بڑے پریگمیٹک پالیٹیشین, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ANP کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ. اور ہو یہ سکتا ہے کہ 8-10 سیٹوں کے اوپر ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کے دوران ہو جائے. مولانا کے بھی 7-8 سیٹیں تو ہے نا جی اسمبلی میں. تو اگر 4-5 سیٹوں کے اوپر اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو مولانا ایک آدھ اور کھینچ لیتے ہیں, تو کیوں نہیں. اور ادھر اگر میاں صاحب جو ہیں وہ مولانا کی مدد سے ANP یا PPP یا کھینچ لیتے ہیں. مولانا کو تھریٹ آ رہی ہے عمران خان صاحب سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ مولانا ایڈمٹ نہیں کریں گے, مگر کیونکہ نوجوان طبقہ, شہری طبقہ جو ہے وہ ابھی بھی نامک ڈول ہے, وہ سوچ سکتا ہے عمران کی طرف چلے جائے. اور میرا یہ خیال ہے جو سرویز دکھا رہے تھے کہ عمران کی پاپولیرٹی KP کے اندر ٹھیک ٹھاک سالڈ ہے. اس لیے یہ چیزیں مولانا کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایونچولی کس کے ساتھ بناتے ہیں؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نون از دا رائزنگ اسٹار, ANP ان PPP از دا فالنگ اسٹار. فالنگ اسٹار کے ساتھ نہیں, رائزنگ اسٹار, وہ انکمبنسی فیکٹر. تو آئی تھنک ٹھیک ٹھاک ان کا فیصلہ ہے. اوکے, خیبر پختونخوا, ڈو یو تھنک کہ مولانا کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ پے آف کرے گی کسی طرح سے PMLN کو بلوچستان کے اندر؟ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ JUI اور نون والے اگر بلوچستان میں بھی کچھ کر لیں تو دیٹ وڈ بی گڈ, کیونکہ نون از نان ایگزسٹنٹ ان بلوچستان. JUI از دا سنگل میجر پارٹی ان بلوچستان. اگر آپ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو الگ الگ اگر آپ دیکھیں, ناٹ ایز ون بلاک, تو JUI ہمیشہ ہیز بین دا سنگل لارجسٹ بلاک ان بلوچستان. اور مگر آلویز گورنمنٹ میں ہمیشہ ہوتی ہے, کبھی اپوزیشن میں نہیں ہوئی. اوکے, تو نون والے اگر ان کے ساتھ کچھ مکمکا کر لیں تو دیٹ وڈ بی فار پریفریبل, بیکاز جو نیشنلسٹس ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ایک زمانے میں کیا تھا. اب مجھے نہیں پتا مولانا کی وہاں اسٹریٹجی کیا ہوگی, مگر اگر تو نیشنلسٹ الائنسز بن رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں اگر مولانا نیشنلسٹ کے ساتھ الائنس بنائے تو وہ بہتر ہوگا انسٹیڈ آف نون. ایک اور بات سیٹھی صاحب, اب یہ تو چلے ہم نے خیبر پختونخوا اور سندھ کی بات کر لی, بلوچستان کی بھی تو ایکسٹینڈ کر لی. پنجاب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈسکشن ہوئی کہ بیٹل گراؤنڈ ول بی پنجاب. آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ابھی الیکٹیبلز جن کا ذکر شروع میں بھی ہوا وہ آ رہے ہیں PMLN کے اندر, پچھلے دنوں ایک اچھی بڑی لاٹ MPs کی شامل ہوئی اور MNAs بھی شامل ہو رہے ہیں کچھ, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ سٹنگ MNAs جو ہیں وہ جیسی گورنمنٹ ختم ہوگی آ جائیں گے. کیا چانسز لگتے ہیں آپ کو کہ اب کوئی معاملہ ون سائیڈڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی بھی ٹف فائٹ؟ ٹف فائٹ سے کیا مراد آپ کی؟ مطلب یہ کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا ٹف ٹائم دے گی PTI PMLN کو اور بالکل کلوز ہیں, کوئی مارجن اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن جو ریسنٹ سرویز ہیں اس کے اندر تو جو مارجن ہے وہ کافی انکریز ہو گیا ہے, بڑھ گیا ہے. اب اس میں پھر PTI کی بات کرنی پڑے گی. ہاں ایگزیکٹلی. تو پھر اگر دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا میاں صاحب نے تو اپنی اسٹریٹجی اسٹچ اپ کر لی ہے نا, دھاگا راہ لگا کے نیڈل لگا کے پکا کر لیا. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب یہاں کیا امپیکٹ کرتے ہیں. میاں صاحب نے لائک مائنڈیڈ والوں کے ساتھ بھی ایک الائنس بنا لی ہے, ان کو کچھ سیٹیں دے دیں گے وہ اپنے, اور جہاں ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے شاید ان کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ آئی ایم ناٹ شیور,
کہ لائک مائنڈڈ والے آخری اسٹیج پہ آ کے یہ سوچیں کہ اٹ از بیٹر ٹو مرج ود نون دین ٹو اسٹے ایز لائک مائنڈڈ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیا ٹرمز ملتی ہیں, کیونکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں لائک مائنڈڈ میں جو اپنے بارے میں اچھا خاصا ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہے, اور ایچ ون آف دیم تھنکس دے آر کیپیبل آف بینگ پرائم منسٹر. تو نون میں تو اور کینڈیڈیٹس بھی تھے, اور نون میں تو اتنی لفٹ نہیں ملے گی, تو اپنی الگ حیثیت میں شاید زیادہ لفٹ مل جائے, مگر اس میں خطرہ بھی ہے کہ اگر نون کا امبریلا نہ ہوا تو شاید وہ جیت بھی نہ سکے, کیونکہ اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے, اس دفعہ ان کی لڑائی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ سوچ لائک مائنڈڈ والوں کو سوچنا پڑے گا. ابھی تک تو وہ الگ ہے, الائنس ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی, مگر آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی کانٹ سے. ہاؤ ایور اصلی بیٹل از ود پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک, آپ اگر شہباز شریف صاحب سے بات کریں تو وہ آپ کو گنا دیتے ہیں کہ ان کی 100 پنجاب کی سیٹس ہیں آؤٹ آف 148. یہ تو پکی ہیں. وہ کہا جی 100 سیٹیں ساڑی نے 148, اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل اسمبلی سیٹ. ہاں آف کورس نیشنل اسمبلی کی پنجاب سے جو سیٹیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ باقی رہ گئی 48, تو 48 جو ہے وہ تو سدرن پنجاب کی ساری سیٹیں 48 ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو تو وہ 2-3 سیٹیں دے رہے ہیں, اس سے ذرا دے ہی نہیں رہے. چلیں 10 دے دیں, 10 بھی دے دیں, بیکاز پیپل پارٹی نے بھی تو سدرن پنجاب میں 30 لینی ہے نا, 20-30 سیٹیں لینی ہے نا. تو پھر رہ کے گیا عمران خان کیوں بھی کچھ نہ کچھ, اور کیوں بھی 8-10 نکالنا چاہ رہی ہے ڈھرا پالیٹکس کے بیسس کے اوپر. وہی پالیٹکس جو میاں صاحب کی ہے, اور ان کے پاس بھی 10-15 نہیں تو 4-5-10 تو اچھے کینڈیڈیٹ تو ہیں, لڑیں گے تو صحیح نا. اچھا, تو اب عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہاں گئے؟ عمران خان صاحب کہاں گئے؟ بریک کا وقت ہے. عمران خان صاحب کہیں نہیں گئے, پاکستان تحریک انصاف بالکل یہاں ہے ناظرین, لیکن اس پولیٹیکل اسٹریٹجی اور اس الیکشن اسٹریٹجی کے بارے میں گفتگو ایک بریک کے بعد جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہے گا.